बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फला इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फला आप लोग जानते हैं हफ्ते में एक मरतबा आप लोगों के लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं और उस मौजू पर हमारी गुफ्तगू अपने उलमाए किराम से, मेहमान शख्सियात से, प्रोग्राम का जो हमारा पैनल होता है उनसे कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है वो एक ज़िंदगी में जो हकीकी मानों में जो ज़िंदगी परवरदिगार आलम ने हम लोगों को अता कर रखी है और जिस तरह हमारा ये इस्लाम, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है, उस हवाले से बंदा मोमिन के लिए एक बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन टॉपिक, बहुत हसीन मौजू आज का मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तकाज़े हैं वो किस तरह बयान किए जा सकते हैं और क्या अंदाज होना चाहिए, क्या तरीक़ा कार होना चाहिए। आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तख्लीक किया गया, परवरदिगार आलम ने क्या हुक्म फरमाया तमाम उम्मत के लिए कि क्या किस तरह आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत होती है और आपसे मोहब्बत के जो तकाज़े हैं वो किस तरह होते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हमारा ये टॉपिक है, आज का हमारा ये मौजू जिस पर हमारी अपने मेहमानों से गुफ्तगू रहेगी। और गुफ्तगू के लिए जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, माशाअल्लाह सबसे पहले तो सादात घराने के चश्मो चराग हैं और हमारी खुशकिस्मती है यकीनन और बरकत भी है हमारे प्रोग्राम में, हमारे आज के सेट पे आप तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। मोहतरम इज़्ज़त बाप जनाब सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला शाह साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम आप ज़ियारत करते रहते हैं माशाअल्लाह हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कि मुफ्ती साहब को हम जब दावत देते हैं तो हमारी दावत को कबूल फरमाते हुए हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते हैं। मोहतरम इज़्ज़तमाब जनाब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल क़ादरी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुफ्ती इकबाल क़ादरी साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हर दौर में यकीनन जो मसाइल, जो परेशानियाँ और जो चीज़ें डिस्कस होती रहीं और उलमाए किराम ने अपना एक बहुत हक़ अदा करते हुए आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का जो तकाज़ा और मोहब्बत का जो इजहार है वो हर प्लेटफॉर्म पर किया। तो आज इंशाअल्लाह बस इसी मौजू पर हमारे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह साहब से। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत के तकाज़े हैं उनका अंदाज़ क्या होना चाहिए और कहाँ से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत उन्वान के साथ मैं क़िबला अबू बकर सुल्तानी साहिब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जज़ाकल्लाह कि जिन्होंने इस खूबसूरत उन्वान पर हमें गुफ्तगू करने का और दीन के पैगाम को आगे अहबाब तक पहुँचाने का ये मौका इनायत फरमाया। क़िबला ये आज अफरा तफरी के दौर में और दुनिया परस्ती में और हवस परस्ती के दौर में हम दीन और दीन के तकाज़ों से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मजबूत रस्सी है सुभान, जिसको थाम कर हम अपनी बिखरी हुई शिराज़ाबंदी दोबारा कर सकते हैं। बेशक हमारी कोताहियों और लापरवाहियों के बावजूद ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुब्बे रसूल है जिसने हमें बचा रखा है। बेशक और इसी चीज़ पर मगरिब की नज़र है। सेहूनी ताकतें मुस्लिम नौजवानों के दिलो दिमाग से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग को बुझाना चाहती हैं। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
ابلیس کی زبان میں اس چیز کو بہت پہلے بیان فرما دیا تھا، اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اللہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اللہ تو وہ روح محمد اس کو تازہ کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، اور ہمارا یہ پیغام امت مسلمہ تک جائے، اور ہمارے اور ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں پھر سے محبت رسول کے چراغ روشن ہو جائیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سبحان اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر تم میرے حبیب کی پیروی کرو۔ یعنی محبت اللہ سے کرنی ہے، لیکن پیروی کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے عالم تخیلات میں عرض کی باری تعالیٰ، ہم جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ حریم قدس سے آواز آئی کہ لوگوں، پہلے تم طالب تھے، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے بعد پھر تم طالب نہیں رہو گے، مطلوب بن جاؤ گے۔ پہلے تم عاشق تھے، مگر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے بعد پھر تم عاشق نہیں، پھر تم معشوق بن جاؤ گے۔ پہلے تم اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور بڑی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ آقا کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضور اپنے غلاموں میں اس طرح تشریف فرما ہے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں چمک رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا محفل تھی، وہ کیا نظارے تھے، کیا بات! چشم فلک نے اس جیسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اور ان نفوس قدسیہ کے جانے کے بعد وہ منظر آسمان نے آج تک نہیں دیکھا۔ اچانک حضور کی محبت، حضور کی چاہت اور حضور کے دیدار سے مشرف ہو کر جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مگر اپنی جان کے علاوہ۔ اللہ اکبر! یعنی اپنی جان کے علاوہ مجھے آپ ہر چیز سے پیارے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور فرماتے ہیں، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یعنی اندازہ لگائیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدا سے مانگ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! حضور کے سارے غلام حضور کے مرید بن کے آئے، مگر فاروق اعظم مراد بن کے آئے۔ سبحان اللہ! مراد مصطفیٰ، یہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس رستے سے تو گزر جائے، تیرے روب اور دبدبے کی وجہ سے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ! مگر جب حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، حضور میری جان کے علاوہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، تو سرکار نے کیا فرمایا کہ نہیں عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا توقف کیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر شفقت و محبت پڑی، دل کی دنیا بدلی، تو پھر بے ساختہ زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا کہ حضور اب مجھے آپ ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن تمم الایمان، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یعنی حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیوں، وہ بھی حضور کے اپنی جان سے بڑھ کے اگر حضور سے پیار نہ کریں، اپنے مال سے بڑھ کے حضور سے پیار نہ کریں، اپنی اولاد سے بڑھ کے سرکار سے پیار نہ کریں، ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک، تو یہ محبت رسول ہے جس نے آج ہمیں زندگی بخش رکھی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات میں رونقیں ہیں۔ محبت رسول کے چراغ اگر گل ہو جائیں تو ساری کائنات میں اندھیرا چھا جائے۔ تو آج ضرورت ہے آپ کے اس ٹاپک کی وجہ سے بڑی
دلی خوشی محسوس ہوئی. اللہ پاک آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کی اس کاوش کی وجہ سے امت مسلمہ پر اللہ اپنا خاص کرم فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا اور مثال جو آپ نے ایک بڑی حسین بہت خوبصورت دی. دنیاوی طور پہ اگر انسان دیکھے تو جیسے ایک بہت بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے جو بہت مقام والا ہو، بہت مرتبے والا ہو، اس کے ارد گرد کے ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسا ایک خاص بندہ اس کا ہوتا ہے جو اس کو بہت پسند ہوتا ہے، بہت اس کا حبیب ہوتا ہے، تو انسان اس تک پہنچنے کے لیے پہلے کوشش کرتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ گزارشات ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں. تو یہ جو دنیا کا نظام ہے پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں جب فرما دیا ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، تو یہ خوبصورت ایک مثال جو آپ نے دی کہ اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار، محبت کے تقاضے اور محبت کا جو مظاہرہ ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے پھر کرم نوازیاں جب ہوتی ہیں تو پھر انسان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اس بارگاہ سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں. محترم مفتی محمد اقبال قادری صاحب کی جانب بڑھیں گے اور میں گزارش کروں گا ابتدائی جملوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کے حوالے سے. بسم اللہ مفتی صاحب. سب سے پہلے تو صاحب ابوبکر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس راہ فلاح پروگرام میں خدمت دین اشاعت دین کے لیے موقع فراہم کیا اور مجھ سے قبل قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب نے بڑی تمہیداً اچھا جو ہے محبت رسول پہ کلام فرمایا اور اسی آیے کریمہ کو آگے لے کے میں بھی چلوں گا کہ قرآن کریم کی یہ جو آیے کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا شان نزول علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے جو بیان فرمایا ہے، دیگر بھی انہوں نے روایتیں مفسرین سے نقل کی ہیں، لیکن ایک روایت انہوں نے یہ نقل کی کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ امت مسلمہ تک میرے احکام پہنچائیں، تو پھر عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے سر نکالا کہ آپ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے جتنے امتی ہیں ان کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں اور اس لیول کی محبت کروانا چاہتے ہیں. یعنی اس کا اشارہ تھا کہ آپ جس طرح انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دی وہ لیول اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس عبداللہ بن ابی سلول کا یہ جواب دیا اس منافق کا کہ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو پھر ان کو فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ میری پیروی کرو. پیروی کا حکم ہے کہ تم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. جب پیروی کرو گے یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لے گا. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار کیسا ہونا چاہیے، جس طرح آپ کی آج گفتگو کا عنوان ہے، تو عنوان بڑا اچھا آپ نے رکھا اور محبت کا معیار کیسا ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ سے محبت کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے محبت کرنی چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے. یعنی کہ جب بھی آقا علیہ السلام جو بھی حکم ارشاد فرماتے تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہیں فرمایا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک جنگ میں بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المغازی کے اندر کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گدھوں کا گوشت حلال تھا، آقا علیہ السلام نے یک لخت حکم فرمایا کہ بھی کیا بنا پکا رہے ہو ہنڈیا کے اندر. سارے صحابہ نے جنگ کے میدان میں ہنڈیا میں گدھے کا گوشت اس وقت حلال تھا. تو جب جو ہی آقا علیہ السلام نے سنا کہ وہ گدھے کا گوشت بنا رہے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنڈیوں کو انڈیل دو کے تو نیا سالن تیار کر کے. اب وہ وقت ہو کہ جب بھوک کا زور ہو تو صحابہ کرام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو آپ کی اتباع کرتے ہوئے سارا کچھ قربان کر دیا. یہ ہے آپ کا اتباع، آپ سے محبت کا والہانہ ایک. ایسے ہی
हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के एक बांदा जो है बीमार हुआ, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहद दे दो। शहद दे दिया गया तो दस्त मोशन लगे हुए थे, दस्त और बढ़ गए। फिर आए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या किया जाए, दस्त और बढ़ गए हैं। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा, फरमाया शहद दे दो, यानी दूसरी दफा भी शहद। वो चाहिए, हालांकि हमारे जैसा इंसान होता तो हजारों दलाइल ज़हन में आते कि जब जिससे तकलीफ बढ़ रही है वही हुक्म दे रहे हैं, दोबारा से वही चीज। लेकिन अल्लाह के महबूब में दूसरी दफा भी तीसरी दफा भी, वो तो तीसरी दफा के बाद अल्लाह ने शिफा दी। इस रवायत के ज़िमन में आज तिब्बे नबी के जो साहिब हैं अल्लामा असलम चगताई, वो इसके नीचे तफसीर करते हुए उलमा का बयान लिखते हैं, तशरीह करते हुए कि गोया आका अलैहिस्सलाम की आंख देख रही थी कि उसके पेट में कोई ऐसे गंदे जरासीम है कि जो शहद से ही साफ होंगे, इसलिए बार बार आका अलैहिस्सलाम उसको शहद खाने का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन वो फरमा रहे हैं सहाबा की हुजूर से मोहब्बत देखिए, अताअत और इत्तिबा का जज्बा देखिए कि जितने मर्जी दस्त बढ़ रहे हैं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पे वो लब्बैक कहते हुए वैसा वैसे करते जा रहे हैं। ये सहाबा इकराम की एक हुजूर अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत थी। ऐसे ही जो है मोहब्बत का अंदाज होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, जो करके दिखाया है, हम उसके ऊपर अमल पर गामज़न। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल क़ादरी साहब भी अपनी मोहब्बतें आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहे थे। एक वक्फा हम यहाँ पे लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे इंशाअल्लाह हमारा मौजू है आज का मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े, और अपने तमाम दोनों जो शख्सियात हैं आज के प्रोग्राम के उलमा, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, राह फला, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर प्रोग्राम राह फला आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान नबू बकर सुल्तानी के साथ। आज का हमारा टॉपिक, हमारा आज का जो मौजू है बहुत खूबसूरत मौजू है और वक्त की भी बहुत ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तकाज़े हैं उन पर अपने मेहमानों से हमारी गुफ्तगू है। मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह साहब और मुफ्ती मोहम्मद इकबाल क़ादरी साहब हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। शाह साहब, मैं एक मरतबा फिर आपकी जानिब बढ़ूँगा और आगाज़ में माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से आपने आगाज़ किया, मिसाल भी आपने पेश की, क़िबला मुफ्ती साहब ने अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू किया और मुफ्ती साहब ने अपनी गुफ्तगू में सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से भी जो आका करीम से एक मोहब्बत के तकाज़े और जो उनकी सोहबत में वक्त गुजरा वो भी आपने बयान करने की कोशिश की। मैं कुछ थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के फिर इंशाअल्लाह तरतीब के साथ मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलें। बंदा मोमिन के लिए जो शराइत हैं, या हम अगर आका करीम से मोहब्बत का तकाज़ा रखते हैं, तकाज़ा करते हैं, तो उसके लिए क्या हुक्म है परवरदिगार की जानिब से, और इंसान कब ये सोच सकता है कि हाँ मेरे दिल में मोहब्बत रसूल कुछ पैदा हुई है, और इंसान ये सोच कर अपने आप को खुशी महसूस करे, तस्कीन पहुँचे इंसान को कि मैं जिनका उम्मती हूँ उनकी मोहब्बत मेरे दिल में कुछ शमाएँ कुछ रोशन होती हुई मुझे नज़र आती हैं। इस पर मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस सवाल के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी बड़ी खूबसूरत रहनुमाई फरमाता है। जिसके साथ मोहब्बत की जाए जी उसकी इंसान इत्तिबा करता है, और इंसान ये कोशिश करता है कि जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में रोशन है, जिसकी मोहब्बत का चिराग मेरे दिल में रोशन है, तो मुझसे कोई ऐसा फेर सरजद ना हो जाए कि मेरा महबूब मुझसे नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। तो आइए कुरान हकीम में बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। बड़ी खूबसूरत बारी ताला ने ये आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, जो रसूल तुम्हें इनायत फरमाए, जो अता फरमाए, वो ले लो सुभान अल्लाह। और जिस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। हाँ, मना फरमाए रुक जाओ, उससे रुक जाओ। सुभान। यानी जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाला है
اس دعوے کی جو دلیل ہے وہ عملی صورت میں ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے جھلکنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آئی، بسم اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر تھے، تو ایک صحابی نے ایک سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں پر انگارے رکھ رہے ہو، اس انگارے کو اپنے آپ سے دور کر لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اس صحابی سے لے کر تو وہ دور پھینک دی۔ سرکار تشریف لے گئے تو باقی صحابہ کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کا حکم دیا ہے، وہ آپ نے اتار دی، تو اب اس کو آپ اٹھا لو، کسی اور مقصد کے لیے اس کو بیچ کر، کسی کو دے کر، کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کر لینا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا حضور کے ساتھ محبت کا جذبہ دیکھیں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ جس شے کو میرے محبوب نے ناپسند فرمایا ہے تم اٹھانے کی بات کرتے ہو، میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اللہ اس کی تشریح میں محدثین نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس شے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں وہ ہمارے مطمع نظر ہونی چاہیے، وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور جس شے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمائے اس شے سے رک جانا ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو پھر حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بن جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور کے اس فرمان کو ہم اپنے لیے حرز جان بنا لیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب اور احترام کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ حضور چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہ ہو، راحت میں ہو۔ تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ ہم اپنے ہمسائے کو راضی کریں، اس کو اطمینان بخش سکیں؟ تو حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا نے جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کو بجا لائیں، اور جس شے سے تاجدار کائنات نے منع کیا ہے ہم اس شے سے دور ہو جائیں۔ اور مومن کے لیے، بندہ مومن کے لیے ظاہر ہے ایک وابستگی بہت خاص ہوتی ہے کسی چیز سے، تو آقا کریم سے جو وابستگی ہے وہ درود کی فضیلت میں بھی بہت خاص جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ اس پر بھی کچھ تھوڑی سی اگر روشنی ڈالتے ہوئے آپ گفتگو فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے رہنمائی بھی تھوڑی سی بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی طرف اشارہ دلایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ کسی کے ساتھ بھی جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اس اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اسی کا نام جپتا ہے۔ تو پھر جب ہم اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر حضور پر درود و سلام یہ ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں اپنے شب و روز میں اتنا درود و سلام پڑھتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اگر اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اب میں اتنا کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ اگر اور زیادہ کر لو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ایسا وظیفہ ہے جو ہماری دنیاوی مشکلات کو بھی آسان کرتا ہے، ہماری آخرت کی منزلوں کو بھی آسان کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان مجھے یاد آیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھے۔ یہ حکم خدا بندی بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود اور سلام بھیجو۔ تو یہ حکم خداوندی بھی ہے اور سرکار یہ چاہتے بھی ہیں کہ میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں میرا جو غلام مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ سمجھو جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ کیسی فضیلت ہے حضور پر درود و سلام پڑھنے میں۔ قبلہ مجھے یاد آیا حضور پر غلام تو غلام ہے، پتھر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات
جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے قریب سے گزرنے لگے تو جناب مولا کائنات کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور درود و سلام کی بڑی دلکش آواز آ رہی ہے مگر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا دیکھ رہا ہو۔ فرمایا وہ پہاڑ کی فلاں چوٹی بھی نظر آ رہی ہے؟ عرض کی حضور اس کو بھی دیکھ رہا ہو۔ فرمایا چوٹی پر جو فلاں خوبصورت پتھر ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا علی پہاڑ کی چوٹی پر وہ پتھر میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں قبلہ اگر ہم حضور سے محبت کریں گے تو ہم اپنی اوقات کے مطابق، اپنی ابیلٹی کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق محبت کریں گے تو حضور تو تاجدار کائنات ہے، اور جب سرکار اپنے غلام سے محبت کریں گے تو سرکار اپنی شان کے اعتبار سے محبت کریں گے، پھر تو سخاوت کے جام بہیں گے۔ بے شک پھر تو حضور کی شفقت و محبت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ بے شک بے شک، اور ہے الحمدللہ، جی الحمدللہ، گناہگاروں پر اسی بارگاہ کا کرم ہے۔ اور یہ خوبصورت بات قبلہ شاہ صاحب نے آخر میں کی ہے کہ ہم یقیناً اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے اوقات کے مطابق اس بارگاہ میں بات کریں گے، محبت کا تقاضا کریں گے، لیکن جب کرم نوازیاں وہاں سے ہوتی ہیں، اور ہمارا تو الحمدللہ ایمان، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہر طرف اور ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے آقا کریم کی بارگاہ سے ہم گناہگاروں پر کرم نوازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کسی نے خوب ایک شعر کہا تھا کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ جب کرم ہوتا ہے تب انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کس جانب سے، کس جہاں سے، کس طرف سے جو ہے وہ یہ خاص کرم نوازیاں ہوئی ہیں، اور یہ آقا کریم سے ہی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ دنیا و آخرت میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہیں، غلامان مصطفیٰ کے لیے بالخصوص۔ قبلہ مفتی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا، اور میں چونکہ ایک ترتیب سے مفتی صاحب چل رہا ہوں تو آپ سے اسی ٹاپک پر، مطلب آپ کو میں چاہوں گا کہ وہی اسی پر آپ گفتگو اور بیان کرتے ہوئے، اور قبلہ شاہ صاحب سے میں کچھ سوالات مزید کرنا چاہ رہا ہوں۔ آقا کریم سے اصحاب کریم کے جو ایک محبت کا ایک جو دائرہ رہا، اور پھر بہت سی ایسی تعداد میں احادیث ہمیں ملتی ہیں، واقعات ہمیں ملتی ہیں، لیکن کچھ خاص واقعات میں سے کچھ ایک دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچائیں، تاکہ صحابہ کرام کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں اسی انداز سے پہنچے، اور پھر آقا کریم سے جو آپ کی محبت کا تقاضا رہا وہ بھی اسی انداز میں پہنچنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحابہ کرام تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ آپ کی جماعت کے ستارے ہیں۔ بے شک بے شک، ان کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، اصحاب النجوم، بے شک فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ میرے سارے جو ہیں صحابہ یہ روشن ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ محبت کیا کرتے کہ جو لفظ محبت ہے اس کے کما حق کو وہ سمجھنے والے بھی تھے، اس کے اوپر عامل بھی تھے۔ ایک قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف میں کم و بیش 8-10 تعریفات کی ہیں محبت کی، کہ محبت ہے کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میلان قلبی کا نام محبت ہے، کہ دل کی پوری توجہ، اور دوسرا ایک مفہوم آپ نے یہ بیان کیا قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے کہ محبت یہ ہے کہ جس سے عقیدت ہو جائے اس کی ہر ادا کو پسند کرنا چاہنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ تو صحابہ جو ہیں وہ کما کو اس کے صحیح فالوور تھے، آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں پیروی کیا کرتے کہ جو آقا علیہ السلام فرما دیتے آپ وہ پوری کرنے میں دیر نہ فرمایا کرتے۔ جس طرح بڑا معروف وہ واقعہ نہ تھے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ لمبی حدیث ہے، شارٹ کرتا ہوں، کہ وہ جب منظر دیکھ کے اپنے امیر کے پاس پہنچے تو کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ دیکھا جو کیسر و کسرا کے جو بڑے بڑے جو وزراء ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ ایسی عقیدت اور ارادت اور محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ کہا کیا دیکھا؟ ہم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم
ارشاد فرماتے ہیں صحابہ پورا کرنے میں دیر نہیں کرتے. اللہ. نمبر 2، جب آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے. واہ واہ واہ. اپنی تلیوں میں لے رہے ہتھیلیاں بچھا لیتے ہیں، اور جس کو تری نہیں ملتی وہ دوسرے سے تری لگا کے تو اپنے چہرے کو مس کرتا ہے. اور تیسرا، جب آپ اپنا لب دہن زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ اپنی تلیاں بچھا لیتے ہیں. تو یہ چیز دیکھ کے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب جو ہیں اتنی والہانہ محبت کرتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں. ایسے ہی جو صحابہ کرام ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کا دم بھرا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ محبت رسول کا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جتنی کوئی زیادہ محبت رکھنے والا ہے اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. واہ. اور جو مجھ سے بغض جتنا زیادہ رکھنے والا ہے اس کا کفر بھی اتنا شدید تر ہوگا. تو گویا اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اگر ہم ایمان کی حرارت کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق، اپنی محبت جو ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں. جب آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو صوفیہ فرماتے ہیں محبت کے 3 درجے ہیں، محبت، عشق اور جنون. اللہ. سر بگیسٹ. صحابہ کرام علماء فرماتے ہیں کہ کما حق ہو تینوں درجوں کے اوپر فائز تھے. ہم تو محبت کی میم کبھی جو ہے پاس بھی نہیں جاتے، لیکن صحابہ محبت بھی کرتے تھے، عشق بھی کرتے تھے اور جنون تک. آخری بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ہتھے چڑھ گئے تو مجبور کیا گیا ان کو کہ آخری نبی مانو. کہا نہیں. کہا کس کو آخری نبی مانتے ہو؟ کہا جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے آپ کو چیلنج کیا کہ آپ کے بازو کاٹ دیے جائیں گے یا تیل کے بہت بڑے کڑا میں پھینک دیا جائے گا کڑائی کے اندر، لیکن نہیں ڈرے. سارے جسم کا کیما کر دیا گیا، ایک ایک پارٹ آف باڈی کاٹتے جاتے. کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہوں. اللہ. اور سارے جسم کو ہاتھ پاؤں بازو ایک ایک عضو جو ہے کاٹ دیا گیا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو چھوڑا نہیں. واہ واہ. تو یہی محبت رسول ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب اور مفتی صاحب خوبصورت انداز میں آقا کریم سے محبت کے تقاضے بیان کر رہے تھے، اور مفتی صاحب نے اصحاب کریم علیہم الرضوان سے جو محبت کے تقاضے اور آقا کریم سے جو وقت، جو لمحات صحابہ کرام کے گزرے، اس میں سے جو پہلو نظر آتے ہیں ان پر آپ نے روشنی ڈالی، اور الحمدللہ ہم سبھی بھی خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ آقا کریم کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں. آخری 1-2 سوالات، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم پیغام کی جانب بڑھیں گے قبلہ شاہ صاحب سے. اور بہت خوبصورت اور بڑا اہم سوال میں یہ سمجھتا ہوں آج کے موضوع کا. شاہ صاحب، یقیناً آقا کریم نے جیسے خود فرما دیا، تو میں چاہوں گا اس کی وضاحت آپ اپنی گفتگو میں ہمارے تمام ناظرین و سامعین تک پہنچائیے کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ بھی آقا کریم سے ہی محبت کا ایک تقاضا ہے. اس کی وضاحت تھوڑی سی میں چاہوں گا اپنے جملوں میں کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. میں اس کا جواب دینے سے پہلے جی ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا آج کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر. جی بسم اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا اور آپ نے بھی اور قادری صاحب نے بھی عرض کیا کہ ہم سے تقاضا کرتی ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، حضور کی اتباع کا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی اتباع کریں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور اس چیز کو سمجھا ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، حضور کے صحابہ نے، اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے. یعنی حضور کی محبت جو ہے وہ قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے اور دین کی جان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
عمرہ شریف کے نیت سے، عمرہ شریف کے ارادے سے 1400 صحابہ جب حضور کے ساتھ جاتے ہیں اور کفار مکہ آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ اگلے سال آئیں، تو حضور نے اپنا سفیر بنا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ ہماری طرف سے جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ اے عثمان، آپ یہ بات یاد رکھ لو کہ ہم باقی صحابہ کو اور حضور کو تو عمرہ کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ آ گئے ہو تو آپ کو ہم عمرہ کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو عشق و محبت کی دنیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اس جواب کا کوئی جواب نہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کفار کہنے لگے جناب کعبہ آپ کے سامنے ہے، مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے، حجر اسود آپ کے سامنے ہے، صفا مروہ آپ کے سامنے ہے، ملتزم آپ کے سامنے ہے، رکن یمانی آپ کے سامنے ہے، آپ عمرہ کر لیں، وہ بعد میں اگلے سال کر لیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ارے پگلو، جس نے مجھے کعبے کا پتہ بتایا سبحان اللہ، وہ تو حدیبیہ کے مقام پر ہو، اور جس نے مجھے طواف کرنا سکھایا اس کے لیے اجازت نہ ہو، تم کعبے کے طواف کی بات کرتے ہو، میں تو کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ہے محبت کا وہ اصول اور محبت کا وہ معیار جو صحابہ کرام مقرر فرما کے گئے ہیں۔ حضور کے ساتھ محبت کا جب تک یہ انداز نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری تقدیریں نہیں بدل سکتی۔ اور آج صہیونی طاقتیں اسی محبت رسول کو ہمارے سینوں سے نکالنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مستشرق کیمون نے ایک جگہ پر لکھا ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک ایسا پاور سٹیشن ہے جہاں سے ہر وقت توانائی کی لہریں نکل کر مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو تازہ کرتی رہتی ہیں۔ واہ واہ، اگر ان کا تعلق اس پاور سٹیشن سے کاٹ دیا جائے تو ہم ان کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ عسکری امور کا ماہر ایک امریکن ڈاکٹر پروفیسر ہرٹس اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے جو مسلمان ہیں، ان کے دل رسول عربی کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو اپنے زیر دام لے آؤ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جذبات ہیں اور اس کی طرف بڑھنے والے جتنے بھی اینگل ہیں ان کو ختم کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور انہی محبت رسول کے جو مختلف پیمانے ہیں، ان میں سے ایک پیمانہ حضور کی محبت کا حضور کی آل ہے۔ بے شک۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، میرے غلاموں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت کا درس دو۔ حضور کون کون سی 3 چیزیں؟ آقا نے فرمایا کہ پہلے میری محبت کا درس دو، اور پھر میری آل کی محبت کا درس دو، حسنین کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، مولا کائنات کی محبت، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت، حضور کے خانوادے کی محبت کا درس دو، اور تیسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں قرآن کی محبت کا درس دو۔ تو یہ بھی محبت رسول ہے کہ حضور جس کے ساتھ محبت چاہتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ محبت کی جائے، اور ان میں سب سے پہلے حضور کی آل کی محبت ہے۔ خوبصورت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو کو سمیٹتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب نے وضاحت کی، سوال کی بھی، اور اس سے قبل جو آپ نے ایک بڑی خاص اہم چیز اور اہم ٹاپک اور اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک حسین پہلو کی جانب آپ نے نظر دہرائی، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں میں چاہوں گا کہ پیغام مفتی صاحب اپنے جملوں میں آپ دے دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے آج کے مکمل ٹاپک، گفتگو اور تمام جو ہے موضوع کے حوالے سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کرتے ہیں، حجر اسود کے پاس آتے ہیں، تو اس وقت آپ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر تجھے میرے آقا علیہ السلام سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما نہ ہو۔ اگر لمبی حدیث بھی ہے، لیکن جو آج کا پیغام ہے
کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا معیار کیا تھا، وہ کام کرتے نہیں تھے جب تک ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس میں نظر نہیں آتا کہ اگر حضور نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہ کرتے۔ اور دوسرا حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول جسے علامہ قرطبی علیہ رحمۃ تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت کی جائے، اور قرآن پاک سے محبت کی علامت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت کے ساتھ محبت کی جائے، اور سنت پر عمل کیا جائے، اور سنت پر عمل کی علامت یہ ہے کہ اپنی آخرت کو یاد رکھا جائے۔ جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ محبت رسول میں زندگی گزارتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنا ہر قدم جو ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور ہمارا آج کا موضوع، ہمارا آج کا ٹاپک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے، جن پر ہمارے تمام دونوں شخصیات نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو کی۔ میں اس سے پہلے کہ پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف بڑھوں، میں قبلہ شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔ شاہ صاحب آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں، جزاک اللہ خیر، اور ان کے ساتھ مفتی محمد اقبال قادری صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اللہ کریم حق سچ کہا اور جو ہم نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دیکھنے والے، سننے والے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے دل میں محبت رسول کی شمع پروردگار عالم روشن فرمائے، حقیقی معنوں میں اپنے حبیب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ ہماری آپ سے گفتگو اور آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ پروگرام راہ فلاح میں، اور مختلف پروگرامز میں آپ زیارت کرتے رہتے ہیں۔ ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو آپ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔